أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال ادخلوا في قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كانوا تكسبون صدق الله العظيم. الحمدللہ آپ کے سامنے سورہ اعراف آیت نمبر 38 اور 39 ان دونوں آیات کی تلاوت کی سعادت حاصل ہوئی۔ سب سے پہلے ان آیات کا ترجمہ ہم پڑھیں گے، پھر اس کے بعد مفسرین نے جو تفسیر بیان کی ہے انشاءاللہ وہ آپ کے سامنے ذکر کریں گے۔ تو قال کا معنی ہے کہا اس نے، ادخلو داخل ہو جاؤ تم، فی امتوں کے درمیان، امتوں میں، قد خلت یقیناً گزر چکی، من قبلکم تم سے پہلے، یقیناً گزر چکی من قبلکم تم سے پہلے، من الجن جنوں میں سے بھی، والانس اور انسانوں میں سے بھی، فی النار جہنم میں، یعنی اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تم بھی جن اور انس کے ان گروہوں کے ساتھ جہنم میں داخل ہو جاؤ جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں، جو تم سے پہلے کیا ہو چکے ہیں، گزر چکے ہیں۔ کلما جب بھی دخلت داخل ہوگی امتن کوئی ایک جماعت، لعنت کرے گی، لعنت کرے گی اختہا اپنی بہن پر، جب بھی داخل ہوگی ایک جماعت تو لعنت کرے گی اپنی بہن پر، حتی یہاں تک کہ اذا جب ادارکو گر چکیں گے وہ، فیہا اس میں، جمیعا سب کے سب، یہاں تک کہ وہ سارے کے سارے اس میں گر چکیں گے، قالت کہی کہ اخراہم ان میں سے پہلی جماعت، لأولاہم اپنے سے پہلی کے لیے، ربنا اے ہمارے پروردگار، ہؤلائی یہی لوگ ہیں، اضلونا ہمیں گمراہ کیا انہوں نے، فآتہم تو آپ دے دیں، ہم انہیں عذابا عذاب، ضعفا دگنا، من النار جہنم کا۔ تو جب بھی کوئی نئی جماعت دوزخ میں داخل ہوگی اپنے سے پہلی جماعت پہ لعنت کرے گی، حتیٰ کہ جب سب اس میں جمع ہو جائیں گے تو عوام جو ہے وہ اپنے پیشواؤں کے بارے میں، لیڈر کے بارے میں کہیں گے، ہمارے رب انہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا تو انہیں آگ کا عذاب زیادہ دے۔ قال اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، لکل ہر ایک کے لیے، ضعف دگنا ہے، ولکن لا تعلمون لیکن تم نہیں جانتے، یعنی اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ ہر ایک کے لیے دگنا عذاب ہے لیکن تم جانتے نہیں ہے، تم سمجھتے نہیں ہیں۔
वक़ालत ऊलाहुम लिउखराहुम, वक़ालत और कही कि उनमें से पहली जमात उनमें से पिछली से, फमा कान लकुम तो नहीं है तुम्हारे लिए, अलैना हम पर, मिन फज़लिन कोई फजीलत, फज़ूकू तो तुम चखो, अल अज़ाब अज़ाब, बिमा कुंतुम तकसिबून बदले उसके जो तुम कमाते रहे थे, बदले उसके जो तुम कमाते रहे थे। यानी पेशवा अपने पैरोकारों से कहेंगे कि तुम्हें हमारे मुकाबले में कोई रियायत हासिल नहीं, लिहाजा तुम जो कुछ करते रहे हो उसके आदाब का मजा चखो। यानी जो कुछ तुमने कारनामे सर अंजाम दिए है, अब उसके आदाब का मजा जो है वो तुम चख लो। तो ये इन आयात का तर्जुमा है जो आपके सामने बयान कर दिया। उम्मीद करता हूँ तर्जुमा समझ में आ गया होगा। तर्जुमा समझ में आ गया सबको? तो आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक के ज़िमन में ये बयान हो चुका कि अल्लाह ताला ने तमाम बनी नौ इंसान को खिताब करके फरमाया कि अगर तुम अपने जद्द अमजद के ठहरने वाली जन्नत में दोबारा दाखिल होना चाहते हो तो उसका तरीका यही है कि दुनिया में जब तुम्हारे पास अल्लाह के रसूल आए तो उनका इत्तिबा करना, उनके बताए हुए रास्ते पे चलना। और ये भी फरमाया कि जो कोई तकवा इख्तियार करेगा, कुफर और शिर्क से बचता रहेगा, मासी के करीब नहीं जाएगा, नेकी इख्तियार करेगा, तो ऐसे लोगों के लिए ना आइंदा का कोई खौफ होगा और ना वो साबिका अमाल पे गमगीन होंगे। लेकिन इसके बरखिलाफ जिन लोगों ने तकजीब की, अल्लाह के नबियों की मुखालफत की, अल्लाह ताला की वहदानियत को तस्लीम ना किया, बल्कि गुरूर और तकब्बुर में मुब्तला हुए, तो ऐसे लोग हमेशा के लिए जहन्नुम में रहेंगे। तो जो शख्स अल्लाह ताला पे इफ्तिरा बांधता है, कुफर शिर्क और रसूमात बातिला को अल्लाह ताला की तरफ मंसूब करता है या अल्लाह ताला की आयत को जुटलाता है, उससे बढ़कर जालिम कौन हो सकता है। ऐसे लोगों को दुनिया में उनके मुकद्दर का हिस्सा मिलता रहेगा। फिर जब बवक्त वफात उनके पास फरिश्ते आएंगे तो डांट डपट के अंदाज में उनसे पूछेंगे कि वो कहाँ गए जिन्हें तुम दुनिया में माफौकल असबाब मदद के लिए पुकारते थे। तो उस वक्त वो कहेंगे कि हमारे मददगार वो तो हमसे खो गए। फिर वो इकरार करेंगे कि वो दुनिया में कुफर में मुब्तला रहे, ये तो उनका दुनिया का हाल था। अब अल्लाह ताला उनके साथ आखिरत में किए जाने वाले सलूक का जिक्र फरमा रहे हैं। ये क़ालत खुलूफी उममिन क़द खलत मिन क़ब्लिकुम मिनल जिन्नि वल इंसि फिन्नार, कि तुम भी उन उम्मतों में शामिल होगे दोज़ख में दाखिल हो जाओ। उदखुलू फिन्नारी, ठीक है, उदखुलू फी उममिन फिन्नारी क़द खलत मिन क़ब्लिकुम मिनल जिन्नि वल इंस, यानी तुम भी उन उम्मतों में शामिल होके दोज़ख में दाखिल हो जाओ जो तुमसे पहले जिन्नों और इंसानों में से गुजरी है। तुमने आयत इलाहिया की तकदीब की, तौहीद को न माना, अपनी इस्लाह ना की, नबूवत की, नबियों की नबूवत से इनकार किया, क़यामत पे ईमान न लाए, इसलिए तुम भी साबिक़ा मुनकिरीन के साथ दोज़ख में चले जाओ। तो अल्लाह ताला ने जिन्नात और इंसानों दो ग्रोहों को मुकल्लफ बनाया है। ये दोनों अनवाए अहकाम इलाही के पाबंद है, लेकिन न तो इंसान इस मेयार पे पूरे उतरे और न जिन्नात। तो जिन भी इंसानों ही की तरह मखलूक है, इनमें एक नुमाया फर्क ये कि इंसान तो इंसान को नजर आती है लेकिन जिन्नात नजर नहीं आते, लेकिन नेकी बदी के किरदार में वो इंसानों की तरह है। सूरह जिन 29वें पारे में है, वअन्ना मिन्नल मुस्लिमून व मिन्नल क़ासितून, जिन्होंने ने खुद इकरार किया कि उनमें फर्माबरदार भी है और नाफरमान भी। जिस तरह इंसानों में अच्छे बुरे हर किस्म के लोग होते हैं, तो इसी तरह जिन्नात में भी पाए जाते हैं। जिन्नात चूंकि इंसानों के ताबे होते हैं,
اس لیے جتنے فرقے انسانوں میں پائے جاتے ہیں اتنی ہی جنوں میں بھی ہوتے ہیں۔ سورہ جن میں ہے کُنَّ طَرَائِقَ قِدَدًا کہ نیکی اور بدی کی جتنی باتیں اور رسومات انسانوں میں ہوتی ہے وہ جنوں میں بھی موجود ہوتی ہے۔ البتہ ان کی تخلیق کے مادے میں فرق ہے، انسان میں خاک کا مادہ زیادہ ہے جبکہ جنات میں آگ کا عنصر زیادہ ہے۔ البتہ جنات کو یہ حیثیت حاصل ہے کہ وہ انسانوں کو تو دیکھ سکتے ہیں لیکن انسان انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ ماقبل میں پڑھ چکے انہو یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم کہ شیطان اور اس کا قبیلہ تمہیں ایسی جگہ سے دیکھتا ہے جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ تو بہرحال جنات میں بھی انسانوں کی طرح پارٹیاں اور گروہ ہوتے ہیں، وہ بھی شرکیہ رسومات اور بدعات کا ارتکاب کرتے ہیں۔ تو انسان اور جن دونوں قانون الہی کے پابند ہے، ظاہر ہے کہ جو گروہ مکلف ہوگا اس کے لیے جزائے عمل بھی لازمی ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس طرح انسان اپنے اچھے اور برے اعمال کی پاداش میں جنت یا دوزخ میں جائیں گے، اسی طرح جنات کو بھی محاسبے کے عمل سے گزار کر جنت یا دوزخ میں بھیجا جائے گا۔ کلما دخلت امہ جب کوئی امت دوزخ میں داخل ہوگی لعنت اختہا تو دوسری پہ لعنت بھیجے گی، اخت بہن کو کہتے ہیں، لیکن یہاں دوسرا ساتھی دوسرا گروہ مراد ہے۔ دوزخ میں پہنچ کے مختلف طبقات کے لوگ ایک دوسرے کو تان ملامت کریں گے اور اس برے ٹھکانے پہ جانے کا ذمہ دار ٹھہرائیں گے۔ حتی اذا ادارکوا فیہا جمیعا چنانچہ اگلے پچھلے جب سب کے سب جہنم میں پہنچ جائیں گے قالت اخراہم لأولاہم تو پیچھے آنے والے پہلوں سے کہیں گے ربنا اے ہمارے پروردگار ہؤلاء یضلونا انہوں نے ہمیں گمراہ کیا، ہم ان کے بتائے ہوئے گمراہی کے راستے پہ چل کر عذاب کے اس مقام پہ پہنچے ہیں۔ فآتہم عذابا ضعفا من النار تو ان کو جہنم میں دگنا عذاب دے۔ یہ لوگ خود تو گمراہ تھے، انہوں نے دوسروں کو بھی گمراہ کیا، لہذا یہ ڈبل سزا کے مستحق ہے، ان کو ان کی اپنی گمراہی کی سزا بھی دے اور ہمارے گناہوں کا وبال بھی انہیں پہ ڈال۔ تو اس قسم کی درخواست ہر طبقہ دوسرے کے لیے کرے گا تو بڑے چھوٹوں پر اور چھوٹے بڑوں پہ لعنت کریں گے، حاکم ماتحت کے لیے اور ماتحت حاکم کے لیے بد دعا کریں گے، لیڈر اپنے پیروکاروں کو مورد الزام ٹھہرائیں گے جبکہ پیروکار اپنے لیڈروں کو ذمہ دار قرار دیں گے۔ ضعیف لوگ طاقتوروں کی شکایت کریں گے اور طاقتور کمزوروں پہ ذمہ داری ڈال دیں گے، تو اس طرح سب ایک دوسرے کے لیے دوہرے عذاب کا مطالبہ کریں گے۔ تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ فرمائے گا قال لکل ضعف ہر ایک کے لیے دگنا عذاب ہے ولکن لا تعلمون لیکن تم نہیں جانتے، مطلب یہ کہ ایک دوسرے کو مطعون کرنے والے تم سب کے سب گنہگار ہو، لہذا تم سب کو ڈبل سزا دی جائے گی۔ شاہ عبد القادر محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ دوہری سزا کی توجیہ اس طرح بیان کرتے ہیں کہ پہلے لوگوں کی اس لیے ڈبل سزا ہوگی کہ ایک تو وہ خود گمراہ ہوئے، دوسرا انہوں نے اپنے پیچھے آنے والوں کو گمراہ کیا تو پچھلوں کا وبال بھی پہلوں پہ پڑا اور وہ ڈبل عذاب کے مستحق ہوئے۔ اسی طرح بعد میں آنے والوں کو بھی دو وجوہ سے دوہرا عذاب ہوگا۔ پہلی وجہ یہ کہ انہوں نے گمراہی کا راستہ اختیار کیا اور دوسری وجہ یہ کہ انہوں نے سابقہ امتوں کے حالات سے عبرت حاصل نہ کی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں عبرت پکڑنے کی بار بار نصیحت کی ہے۔ فاعتبروا یا اولی الابصار اے صاحب بصیرت لوگو عبرت حاصل کرو، اور یہ بھی فرمایا ان فی ذلک لعبرۃ لاولی الابصار کہ اس میں عقل مندوں کے لیے عبرت کا سامان ہے۔ جب بھی کوئی قوم ہلاک ہوئی وہ بعد میں آنے والوں کے لیے باعث عبرت بنی، لیکن انہوں نے عبرت نہ پکڑی تو بعد میں آنے والی بھی ڈبل عذاب کے مستحق ٹھہرے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو کوئی ہدایت کا راستہ مقرر کرتا ہے اس پر ہر عامل کے بدلے میں موجد کو بھی ایک ایک اجر ملتا ہے، اور اگر کوئی شخص غلط رسم ایجاد کرتا ہے اور پھر لوگ اس پہ چل نکلتے ہیں تو ہر عمل کرنے والے کے گناہ کا ایک حصہ رسم ایجاد کرنے والے کے نامہ اعمال میں بھی درج ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے اول من سن القتل جس نے سب سے پہلے قتل کو رائج کیا، یعنی آدم علیہ السلام کے جس بیٹے نے اولین قتل کیا تھا
اس کے نامہ اعمال میں ہر ماہ بعد قتل ناحق کا گناہ لکھا جاتا رہے گا۔ تو اندازہ لگائے کہ قیامت تک ہونے والے کئی قتلوں کا بوجھ اس کے سر پہ ہوگا۔ تو اس اصول کے تحت نبی کے اعمال صالحہ امت کے مقابلے میں بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ ہر اچھا طریقہ اور نیکی کا کام نبی خود جاری کرتا ہے، امت کو کرنے کی ترغیب دیتا ہے، تو امت کے لوگ جب تک وہ نیک اعمال انجام دیتے رہیں گے اس میں سے ایک ایک اجر نبی کو بھی ملتا رہتا ہے، اور اس طرح نبی کا اعمال نامہ سب سے اعلیٰ اور عرفہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح گناہوں کا سب سے زیادہ بوجھ شیطان پہ ہوگا، کیونکہ ہر برائی کا موجد وہی ہے۔ دنیا میں جتنے گناہ سرزد ہوتے ہیں سب کا ایک ایک وبال شیطان پہ پڑتا ہے، اور اس طرح قیامت کو اس کی گردن پہ گناہوں کا سب سے زیادہ بوجھ ہوگا۔ تو جب اللہ تعالیٰ تمام منکرین کے لیے ڈبل عذاب کا اعلان فرما دیں گے، وقالت اولاہم لاخراہم، تو ان میں سے پہلے لوگ پچھلوں سے کہیں گے فما کان لکم علینا من فضل، ہم پر تمہیں کیا فضیلت حاصل ہوئی، ہمیں بھی ڈبل عذاب ہوگا، تمہیں بھی ڈبل ہوگا، تو پھر تمہارے عذاب میں تو کوئی تخفیف نہ ہوئی، تم نے ہماری شکایت کی تھی لیکن اس کا تمہیں کوئی فائدہ نہ ہوا۔ تو یہاں پر فضل سے مراد تخفیف مراد لی جائے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا فذوقوا العذاب، کہ عذاب کا مزہ چکو، بما کنتم تکسبون، جو کچھ تم کماتے رہے، تم نے اپنی زندگی میں جو عقیدہ قائم کیا، پھر اس کے مطابق جو عمل انجام دیا، اس کا نتیجہ تمہارے لیے سزا کی صورت میں برآمد ہوا، تو اس سزا کو اب بھگتو۔ یہ عام قانون بھی ہے جسے سورہ بقرہ میں بیان کیا گیا، لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، کسی انسان نے جو اچھا عمل کیا ہے اس کا اجر بھی اسی کو ملے گا، اور جو برائی انجام دی ہے اس کا وبال بھی اسی پہ پڑے گا۔ ہر شخص کو اپنے ہی اعمال کا بدلہ ملے گا، کوئی شخص کسی دوسرے شخص کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، کیونکہ یہ بھی ایک واضح اصول ہے وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ تو یہاں بھی یہی فرمایا کہ اپنی کارکردگی کے عذاب کا مزہ چکو۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ يَدَاكَ، یہ تیرے ہی ہاتھوں کا آگے بھیجا ہوا بدلہ ہے، اسے وصول کرو۔ پھر اللہ تعالیٰ سورہ قاف میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فیصلہ فرما دیا وَمَا أَنَا بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، کہ میں اپنے بندوں پہ ذرا بر زیادتی نہیں کرتا، بلکہ وہ ہر شخص کو اس کے اعمال ہی کا بدلہ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں نے تمہیں دنیا میں زندگی دی، حواس خمسہ عطا کیے، عقل جیسا عظیم جوہر ودیعت کیا، کام کرنے کی مہلت دی، تمہاری ہدایت کے لیے انبیاء بھیجے، کتابیں نازل کیے، مبلغین کے ذریعے پیغام پہنچایا، لیکن تم نے اس کے باوجود پورے سامان ہدایت سے کچھ فائدہ نہ اٹھایا، تو اب عذاب کا مزہ چکو، یہ تمہارے ہی ہاتھوں کی کمائی کا نتیجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہم سب کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے، قرآن مجید کے احکامات پہ عمل کرنا آسان بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ آئندہ ہفتے اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ سورہ اعراف آیت نمبر 40 سے پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟